नाजरीन, रोज़नामा जंग की जानिब से मैं इफ्तिखार कैसर आपको जंग फोरम में शिरकत पर खुश आमदीद कहता हूँ और यहाँ पे हमारे हाजरीन हैं उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये फोरम हम आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ मुनक़्क़िद कर रहे हैं। और मैं बहुत मशकूर हूँ वज़ीर आज़म साहब का कि आपने अपने इस मुख्तसर दौरे में जंग के लिए वक्त निकाला और यहाँ जो बरतानिया के हमारे लोग हैं उनको सवालात का आप मौका दे रहे हैं। और आपके साथ आज हमारे चंद और मेहमान भी मौजूद हैं। पहले नंबर पर मौलाना मोहम्मद याकूब चिश्ती साहब हमारे बरतानिया में मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा हैं और उनके साथ चौधरी परवेज़ अशरफ साहब जो कि वज़ीर हैं आज़ाद कश्मीर के, और इस तरफ जनाब मौला बख्श चांडियो साहब हमारे वफाकी वज़ीर और साबिक़ वज़ीर कानून रह चुके हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं, आप दोबारा जंग फोरम में आए हैं अपने इस दौरे के दौरान। और साथ उनके एक और आज़ाद कश्मीर के नौजवान वज़ीर बैठे हैं अब्दुल माजिद खान साहब, मैं आपको भी रोज़नामा जंग की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। और चौधरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट में आप अपने दौरे और उसके बारे में इज़हार ख्याल कीजिए, फिर हम सामईन को सवालात की दावत देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले इफ्तिखार भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जंग फोरम में मुझे मौका फराहम किया आपने कि मैं आपसे और पाकिस्तान के जितने और आज़ाद कश्मीर के जितने लोग बैरून मुल्क बसते हैं उन तक मैं अपना जज्बात एहसासात शेयर कर सकूँ। जहाँ तक दौरे का तल्लक है, बुनियादी तौर पर जो एक मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है आज़ाद कश्मीर के लोगों की, चूँकि बैरून मुल्क बसने वाले हमारा का इंतखाब है और मेरा पार्लियामेंट के अंदर सिस्टम के अंदर यहाँ का मुंतखब मेंबर असम्बली होता है। इस बुनियाद पर भी मैं आया था कि अपने लोगों के साथ हर 2-4 माह के बाद में आऊँ और उनकी जो नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, इनके जज्बात एहसासात के साथ शेयर करता चलूँ। एक तो मेरा नुक्ता नज़र ये था। दूसरा नुक्ता नज़र मेरा ये था कि इन लोगों के पहले भी मैं आया था 4-5 दिन के लिए, अब दोबारा मैं आया हूँ। तो इस दोबारा आने का बुनियादी मकसद ये था कि मसलन चांडियो साहब को मैं साथ लाया हूँ, मेरे 2 काबीना के वज़ीर हैं, चौधरी रियाज हैं। तो हमारा ये नुक्ता नज़र था कि हम आज़ाद कश्मीर में लोगों को दावत दें। आइए, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल है हाइडर का, जो पावर एनर्जी जो कि आजकल बहुत शॉर्टिंग हो रही है, उसमें हमारी फिजिबिलिटीज़ हैं। हम चाहते हैं कि लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर और ओवरसीज़ में बसने वाले लोग जो हैं वो आएँ, उनको दावत देना चाहता हूँ। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर दावत देना चाहता हूँ और अपने लोगों के दरमियान जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर जो है वो कायम करना चाहते हैं, क्योंकि हम इतमाद की फ़ज़ा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो माजी में थोड़ा बहुत हमसे गलतियाँ भी हुई हैं, गुस्ताखियाँ भी हुई हैं, हम वो चीज़ नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए थी। इस बुनियाद पर कि हमारे लोगों ने मुल्क पाकिस्तान के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। ये सेकेंडरी मेरी हुकूमत की तरजीहात की या आज़ादी के बेस कैम्प में रहते हुए ये हमारी सेकंड तरजीहात है। लेकिन जो कोर इशू है, बुनियादी पैदाशी बर्थ राइट जो है मेरा कश्मीर इशू है। इस कश्मीर इशू को हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी बैरूनी दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों के पिछले अरसे में कुछ 4-6 हफ्ते पहले आपके यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर असम्बली गए, आपके यहाँ से एमपीज़ आपके गए, वहाँ से उसमें भी हमें काफ़ी पिजराई हुई है। मसलन स्टेव बेकर जो थे जिसने एक रेजोल्यूशन भी मूव किया था, इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंट से भी गए। कहने का मकसद ये है कि हम फिर अपने काउंसलर से, नोटेबल लोगों से भी हम करना चाहते हैं कि इस मुल्क की सियासत के अंदर एक आम रोल है आपका। हम ये चाहते हैं कि दुनिया की तवज्जो मबजूल करना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो 150 साल से अपनी जदोजहद कर रहे हैं, बातिल कुत्तों के साथ खड़े हैं, और अभी 64 साल पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी। ये कमिटमेंट थी कि मैं लोगों को हक जमहूरियत दूँगा, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दूँगा, कि लोग अपने मुस्तकबिल का 84,000 मरबा मील पर बसने वाले बिलशमूल गिलगित बल्तिस्तान के ओवरसीज़ के तमाम लोगों को उनका हक दिया जाएगा कि अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। गो हिंदुस्तान अपनी जमहूरियत का बड़ा दावा करता है, मदर ऑफ जमहूरियत कहता है,
دنیا کی سیکنڈ بڑی پاپولیشن ہے، نیوکلیر پاور ہے، سب کچھ کہتا ہے، لیکن آلموسٹ وہ بیک آؤٹ کر رہا ہے اور ابھی اپنی زبان پر وہ قائم نہیں ہے۔ سیم پوزیشن جو ہے وہ سیکورٹی کونسل کے اندر ہمارا ریزولوشن پڑا ہوا ہے، اس میں جو سپر پاور ہے، سپر پاور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن سو کالڈ کہہ سکتے ہیں مادیت کے اس دور کے اندر ایک پارٹی کہتی ہے میں سپر پاور ہوں، تو جو مہذب دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو حق دیا جائے، اور ایک جینون، بالکل جینون 100% انسانوں کا مسئلہ زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کے حق خود ارادیت کے لیے بھی ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں۔ میں پچھلے عرصے میں جنیوا بھی گیا تھا اور حریت کانفرنس کے جو ہمارے کشمیر سینٹر ہیں ان کے پاس بھی میں نے حاضری دی تھی، اور یہ کشمیر سینٹر میں شال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ترمبو صاحب ہیں، باقی دیگر بے شمار کشمیری رہنما ہیں یہاں جو اپنی کنٹریبیوشن جو ہے ریاست کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، دنیا کی مہذب دنیا کے اندر سول سوسائٹی یہاں کی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، این جی اوز ہیں، میڈیا کے یہاں سب سے شیئر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اپنا نقطۂ نظر، تو اس میں بھی میری خواہش تھی کہ ان کے ساتھ دوبارہ اپنے روابط کو مزید تیز سے تیز تر کریں۔ مظفر آباد کی حکومت پوری ریاست کی باغی انقلابی حکومت ہے۔ میں ترجمانی صرف آزاد کشمیر کے خطے کی نہیں کر رہا، میں پوری ریاست کی ترجمان لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے یہ اس میں چونکہ ویلی سے بھی اور جموں سے بھی اس کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر ہے، اور یہ پہلے دن سے ہم نے یہ بات جس وقت بغاوت کی تھی اس وقت یہ لیجٹیمیٹ حکومت کو تسلیم کیا گیا تھا، تو ایک تو مقصد میرا یہ تھا۔ دوسرا، پرائم منسٹر پاکستان آ رہے تھے، تو چونکہ پرائم منسٹر پاکستان نے ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جب سے پاکستان گورنمنٹ آئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے کچھ، ایک تو کشمیر ایشو کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے جس میں ایک سرد خانے میں چلا گیا تھا، پاکستان کی جو وکالت تھی وہ بڑی سست روی کا شکار ہو چکی تھی، مختلف ایک ڈکٹیٹر کے دور میں مختلف آپشنز پر بات ہو رہی تھی، ریجن کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی جنرل مشرف کے دور میں، لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا جو ہے آنے کا مقصد بنیادی طور پر اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے تھا، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کا خمیر مسئلہ کشمیر پر رکھا گیا تھا، جہاں پاکستان کے اور حالات واقعات کا تھا وہاں بنیادی فنڈامنٹلی ایشو، کور ایشو جو تھا وہ کشمیر ایشو تھا، جیسے سیکورٹی کونسل کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1000 سال جنگ لڑنے کا کہا، 1000 سال زندہ نہیں رہتا، مقصد ایک جذبہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک زبان میں وہ طاقت دے رہا ہے کہ تم اپنی جدوجہد کرو، قوموں کی آزادی میں دن یا سال کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس طرح شہید بی بی نے وہ ایسی کانٹیکٹ گروپ بنایا جو پہلی بار کشمیریوں کو اس میں نمائندگی دی گئی، اور بی بی شہید نے یہ بات کہی تھی جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا، مینز بائی کہ فزیکلی پریکٹیکلی دے پرووڈ فار دیٹ ون، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی تختہ دار پر لٹ گیا لیکن اس پر اس نے کمپرومائز نہیں کیا، بی بی شہید بھی کو شہید کر دیا گیا لیکن اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو یہ ایسی چیزیں تھیں جس میں ہم بتانا چاہتے تھے، اور آج پاکستان، میں اس کی بات صاف کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان کی جمہوریت کی بنیاد پر مارز وجود میں ہے، اور اس پاکستان میں آئین کو ابروگیٹ کیا گیا، شب و خون مارے گئے، تختہ دار پر وزرائے اعظم کو لٹکا دیا گیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستانی قوم نے بہت ہی خون دیا ہے، ہم نے خون دیا ہے اس کی ابیاری کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں بے شمار گمنام ہماری قبریں ان کارکنوں کی جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، تو ہم یہ چاہتے ہیں میرے خون کا کوئی تو معاوضہ دو، میں ذات کے لیے معاوضہ تو نہیں مانگ رہا، میں 18 کروڑ عوام کو کہتا ہوں کہ پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان، شہید رانی کا پاکستان، پاکستان کے بسنے والے تمام غریبوں کا پاکستان، کشمیریوں کی جو امیدوں کا منظر ہے پاکستان، محور ہے پاکستان، ہم سارے سیکٹرز کے اندر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اپنے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم کے سکتے تیرے تخت میں بیٹھا ہوا ہے، تو تم سے ہم یہی التجا کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے پاکستان کو بچا، اس ملک کے پاکستان کے اندر جمہوریت کی سائیکل کو چلنے دے، اس ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، پاکستان کا سارون خود مختار ہونا چاہیے، جمہوری پاکستان، معاشی طور پر مضبوط پاکستان اور اقتصادی طور پر مضبوط پاکستان، اور جمہور کی آواز بولے گا تو
تو بین الاقوامی برادری کے اندر دنیا کے اندر ایک گلوبل ونڈ چلی ہے، شخصی نظام کے خلاف چلی ہے، اور بغیر جمہوری پسند ہونے کے آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا موقف جو ہے، کشمیریوں کا موقف یہ ہے، ہم اس لیے جمہوری پاکستان چاہتے ہیں، اس لیے مضبوط معاشی پاکستان چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو میرے وکیل بین الاقوامی برادری اور ہمسایہ ملک انڈیا جو کہتا ہے میں بڑی سپر پاور ہوں، ہم بھی سپر پاور ہے، پاکستان از سپر نیوکلیر پاور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان از دا موسٹ اسٹرانگیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم بارود کی فصلیں نہیں اگانا چاہتے، ہم محبت اور پیار کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، اس لیے جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا تاوقتے کہ اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے۔ اور پاکستان کے اندر تمام دوستوں سے ہم یہ کہتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں سے یہ بات کہتے ہیں، تمام سول سوسائٹی سے ہم یہ بات کریں، آئیں مل کر اس پاکستان کے سارون کو خود مختار کریں۔ ابھی پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایک طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ویسٹ بارڈر جو تھا، جب بی بی شہید کو لے گئے تھے تو کہتے تھے تمہارے پاپا کا پاکستان ٹوٹ رہا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ٹوٹ رہا ہے، اور شہید اس ملک کو بچاؤ۔ وہ بچانے کے لیے گئی، پھر آپ نے کہا نہ ہو، اس نے کہا میں آؤں گی، کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا میں اس کو برداشت کروں گی۔ اس نے برداشت کیا۔ کہنے کا مقصد جھنڈے آپ کے اتارے گی، ہم تو یہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر، ہم یہ ٹالریٹ تو نہیں کر سکتے کہ نعرہ تم پاکستان کا بولو، آواز کسی کی دو۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس جمہوریت کی سائیکل کو چلنے دو، اور اس بنیاد پر میں آصف علی زرداری صدر پاکستان کا دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو میں آپ کو جس طرف لے کر آنا چاہتا ہوں کہ کشمیر پر کوئی آپشن نہیں ہے ہمارا۔ دی اونلی ون آپشن کشمیری از اے پارٹی، وی وانٹ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن۔ ہم نے اکراس دا بارڈرنگ ختم کی ہے، ہم انڈیجس موومنٹ چل رہی ہے۔ 5 سال کا بچہ بھی وادی کے اندر یہ بات کہہ رہا ہے، مانگ رہا ہوں آزادی آزادی آزادی، اور اس کو عملی پیرائے پر لے کر پاکستان کی قیادت، پاکستان کی قوم، مجھے کسی دوسرے سے شکایت نہیں ہے، سیاسی جماعتیں پاکستان کی سب میرے لیے واجب الاحترام ہیں، کیونکہ میں ایک فریق کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ سے سیکھ کرتے ہیں، سپورٹ چاہتے ہیں، اس لیے ہم سب کو آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر بھی میری خواہش تھی، میرے لوگوں کی خواہش تھی کہ میرپور کے اندر ایک بین الاقوامی اڈہ دیا، اپنے انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور صدر پاکستان نے ہمیں 2 میڈیکل کالج دیے، 3 میڈیکل کالج بھی دیا، 2-3 یونیورسٹیاں دی۔ یہ ساری لوگ جو خوش تھے میرے، جو بیرون ملک بسنے والے، اسپیشلی پرٹیکولرلی ٹو گریٹ برٹن، وہ لوگوں کی، میری ماں، بیٹی، بہن کی، ان کی عظمت کو بھی میں سلام کرتا ہوں، کیونکہ خواہش تھی، ہزاروں لاکھوں مجھے ٹیلی گرام انہوں نے دیے شکریہ کے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے پرائم منسٹر پاکستان کو، میں نے کہا ان کو کہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اوورسیز کی طرف سے جو بیرون ملک بسنے والے لوگ ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو خود بھی ملنے، اور لوگ ملنا چاہتے تھے۔ وہ وقت اور حالات کے ساتھ بات میں ختم کرتا ہوں اس بات کو، ٹائم نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منتھ میں بھی وزیر اعظم پاکستان آئیں گے، اور برطانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا، جو برطانیہ کی تاریخ میں اوورسیز پر بسنے والے فرسٹ ٹائم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید بیوی نے، اور اسی کو ہم سمت بناتے ہوئے، روڈ میپ کو آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ پرائم منسٹر پاکستان کا دوبارہ ایک عظیم الشان اجتماع جو ہے کرایا جائے گا۔ یہ چاند ایک میری گزارشات تھی، جو مدعا اور مقصد میرا یہاں آنے کا تھا۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری عبد المجید کے ساتھ جنگ فورم کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔